बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 8 अगस्त और पाकिस्तान में जुमेरात की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तजिया। सबसे पहले याद दहानी कि सोशल मीडिया फायरवॉल को नाकाम बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया। वीलॉग देखने के बाद इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हो सके तो इसके लिंक को व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए। अब आते हैं आज की खबरों की तरफ। आज की पहली खबर आपके सामने रखनी है कि बिल आखिर बिल्ली थैले से बाहर आ रही है और काजी फाइज ईसा साहब को एक्सटेंशन देने के लिए तमाम कोशिशें जो है उनको तेज़ कर दिया गया है और इस सिलसिले में अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। जी हाँ, मखसूस नशस्तों के केस पर नज़रसानी के लिए अपील दायर कर दी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इससे पहले याद कीजिए नून लीग ने अपील दायर की थी और उस अपील के ऊपर जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत काजी फाइज ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब ने फैसला करना था कि उसे कब सुना जाएगा। उन्होंने कहा था कि क्योंकि लार्जर बेंच इसको सुन रहा है, जजेस इस वक्त छुट्टी पर हैं, छुट्टी से वापस आएंगे, तो सितंबर के महीने में इस अपील को लगाया जाएगा या नज़रसानी को लगाया जाएगा। और इस वजह से नून की नज़रसानी अभी तक पड़ी है और काजी फाइज ईसा साहब ने इसे पाकिस्तान की बका के लिए अहम तरीन केस करार दिया था और इसे फौरी सुनने के लिए अपने रिमार्क्स दिए थे। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी यही इस्तदा जो है वो जमा करवा दी है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन यहाँ एक बात इंपॉर्टेंट है कि इससे एक दिन पहले ही आपको पता है कि कैसे पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने और सेनेट ने जल्दबाजी में एक कानूनी तरमीम जो है उसे पास किया है। और आपको पता है उसमें कोई रूल्स, रेगुलेशन, अखलाकियात, कवानीन सब कुछ पसे पर्दा रख कर ये जो कानूनी तरमीम है ये पास की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि कोई भी मेंबर अपनी डिक्लेरेशन चेंज नहीं कर सकता और जिसने ख़वातीन की, जिस पार्टी ने भी ख़वातीन की लिस्ट जमा नहीं करवाई उनको ख़वातीन की नशस्तें नहीं मिल सकती। अब इस कानून साजी के सहारे या बहाने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला था, जो 15 दिन के अंदर लोगों ने 41 लोगों ने अपने एफिडेविट जमा करवाने थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सीटें मिलनी थी मखसूस, उन तमाम 41 ने करवा दिए। 39 MNAs पहले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डिक्लेयर हो गए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो सीटें देने की बजाय अब लैतोलाल से काम ले रहा है और दोबारा सुप्रीम कोर्ट में इस केस को ले गया है। बहरहाल यहाँ से इन्हें नाकामी होगी, ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। 81 दिन तकरीबन रह गए, 81 या 82 दिन काजी फाइज ईसा के, जब वो चले जाएंगे और उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह आएंगे। सीटें तो ये देनी पड़ेंगी, लेकिन एक आखिरी आप ये कह सकते हैं कि डर्टी वर्क जो है वो शुरू हो गया है। आने वाले दिनों में आपके सामने रखेंगे कि सारी चीज़ों के अंदर क्या प्रोसेस जो है वो अपनाया जाता है। अगली खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है, वही राणा सनाउल्लाह जो इमरान खान को कत्ल की धमकियां देते थे, उनके वजूद को मिटाने की धमकियां देते थे, बैठकर ये कहते थे कि इमरान खान को मैंने मच जेल में भेजना है जिसके मिर्ची वार्ड में उनको रखना है और उसके बाद वो नाम नहीं लेंगे। अब राणा साहब तो जाहिर है जब जेल गए थे तो उसके बाद किस्से थे कि वो वहाँ बड़े परेशान थे। इमरान खान तो परेशान नहीं है, दिलेरी से जेल काट रहे हैं। उसके बाद लगता है कि राणा साहब का भी दिमागी तवाज़ुन अब ठीक हो गया या शायद अभी अभी ओलंपिक्स देख के आए हैं, इस वजह से कुछ दिमाग में बेहतरी आई है। तो आइए आपको पहले राणा साहब की स्टेटमेंट सुनवाते हैं। स्टेटमेंट तो कम है, तरले ज़्यादा हैं। जी हाँ, धमकियाँ और जान से मार देने की धमकियाँ और ज़ाती दुश्मनी और मच जेल और मिर्ची वार्ड वाले राणा सनाउल्लाह और हकीम राणा सनाउल्लाह जो फक्की दिया करते थे। याद कीजिए 25 मई को जो लोगों के घरों के अंदर घुसकर इन्होंने लोगों के ऊपर जुल्म किए थे, उससे पहले मॉडल टाउन में जो कत्ल गारत करवाई थी, उसी राणा सनाउल्लाह साहब की अकल कैसे ठिकाने आई है। बांग्लादेश के हालात देखते हुए, इमरान खान को दिलेरी से जेल काटते हुए देखते हुए और आने वाले दिनों में अपने जो हालात हैं उनको देखते हुए, फोर्सी करते हुए राणा सनाउल्लाह अचानक से बहुत समझदार हो गए। सुनिए ज़रा क्या कहते हैं। इमरान खान साहब से भी ये गुजारिश करता हूँ अपने सियासतदानों में वापस आए। इस कौम ने आपको सियासतदान बनाया है, इस कौम ने आपको एक सियासी जमात का सरबराह भी आप बने हुए हैं। आप जो है वो बरसे इक़्तिदार भी रहे हैं, 4.25 साल आप वज़ीर आज़म रहे हैं, आप असम्बली के मेंबर भी मुंतखब रहे हैं, असम्बली का हिस्सा रहे हैं। मैं आपका सियासी मुखालिफ ज़रूर हूँ, लेकिन बिल्कुल मैंने कभी आपको जो है वो दुश्मन नहीं समझा। वो आप शायद ऐसे ही समझ रहे हैं,
لیکن میں آپ کو صرف اپنا سیاسی مخالف سمجھتا ہوں. سن لیا آپ نے. میرا نہیں خیال کہ مجھے اس پر کوئی بھی تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے. آپ خود ہی سمجھ گئے ہیں کہ یہ وہی رانا صاحب ہیں جو بات بات پر دھمکی دیتے تھے، اور آج وہی رانا صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان سیاستدان ہیں، وزیر اعظم بھی رہے ہیں، قوم نے ان کو عزت دی ہے، ان کی ایک عزت ہے، آئیے بیٹھ کر ہم سے بات کیجئے، ہم کوئی ذاتی دشمن نہیں ہیں. یہ وہی رانا صاحب تھے جنہوں نے خود ٹیلی ویژن پر یہ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ عمران خان کے ساتھ ہماری دشمنی اب ذاتی ہے، یہ سیاسی دشمنی نہیں ہے. اب رانا ثناء اللہ اس پر یو ٹرن لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ دشمنی جو ہے وہ ذاتی نہیں ہے بلکہ صرف سیاسی ہے. حالانکہ کام انہوں نے جتنے بھی کیے ہیں عمران خان کے ساتھ وہ ذاتی دشمنی والے کیے ہیں. بہرحال دیکھتے ہیں آنے والے دنوں کے اندر کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. اچھا جی، سلیم صافی صاحب کے بارے میں انفارمیشن آئی ہے کہ بہت شدید بیمار ہے، علیل ہیں. اب ایک اور دوست نے کہا کہ یہ انفارمیشن غلط ہے، اس لیے میں اس کے بارے میں آپ کو حتمی خبر کوئی نہیں دے سکتا کہ وہ علیل ہیں کہ نہیں ہیں، کیونکہ حتمی خبر کوئی نہیں آ رہی. لیکن کسی نے کہا کہ بہت شدید بیمار ہیں. ایک اور دوست سے پتہ چلا تو اس نے کہا نہیں، یہ جھوٹی خبر ہے، بالکل بھی بیمار نہیں ہے. پتہ کروانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انہیں ہوا کیا ہے، کیونکہ ان کا جو ایک آرٹیکل میرے سامنے سے گزرا ہے اس سے تو لگ رہا ہے کہ کچھ معاملہ خراب ہے. وہ کم از کم دماغی طور پر صحت مند مجھے نہیں لگ رہے جس طرح کا انہوں نے آرٹیکل لکھ مارا ہے. کیونکہ اس آرٹیکل کے اندر انہوں نے جو شیخ حسینہ اور بنگلہ دیش کے تناظر میں اپنے خیالات سامنے رکھے ہیں وہ تو مجھے یقین نہیں آتا کہ یہ سلیم صافی صاحب جیسے بندے کے ہوتے ہیں. کیونکہ میرا مطلب ہے کہ کسی بھی، میں کسی ایسی چیز کی بات نہیں کر رہا، لیکن ٹیل جو ہوتی، دم جو ہوتی ہے، وہ کسی کی بھی ہو، انسان کی ہو، گدھے کی ہو، گھوڑے کی ہو، کسی کی بھی ہو، وہ تو اتنی جلدی سیدھی نہیں ہوتی. تو یہ سلیم صافی صاحب کو کیا ہوا ہے میری سمجھ سے باہر ہے. مجھے پھر یہ بھی شک پڑا کہ ہو سکتا ہے یہ آرٹیکل انہوں نے لکھا ہی نہ ہو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ دنیا کے جو ٹاپ 10 دانشور ہیں ان کے اندر سلیم صافی صاحب کا آپ کو پتہ ہے شمار ہوتا ہے. نوبل پرائز کے لیے بھی شاید انہیں کبھی نہ کبھی جو ہے وہ سلیکٹ کیا جائے، اور غور ہو رہا ہوگا ضرور جتنے بڑے وہ مفکر ہیں. بہرحال اب انہوں نے ایک نیا آرٹیکل لکھ مارا ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بنگلہ دیش کے اندر طاقت کا استعمال تھا اور بنگلہ دیش کے اندر جو فسطائیت تھی، بنگلہ دیش کے اندر جو شیخ حسینہ نے طاقت کی وجہ سے حکومت کرنے کی کوشش کی، عوام کے دلوں میں گھر کرنے کی بجائے انہیں ڈرا کر حکومت کرنے کی کوشش کی، اور وہ پاپولر نہیں تھیں لیکن مسلط ہوئی تھیں، اس کا انجام وہی ہوتا ہے جو بنگلہ دیش میں ہوا. باتیں تو ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن یہ باتیں اور سلیم صافی اس کی دو وجہ ہیں. یا تو کچھ ہو گیا ہے، اور یا پھر ان کی بھی امیدیں پوری نہیں ہوئیں جو بہت سارے نون لیگ کے ساتھ ہم رکاب جرنلسٹ تھے. ان کی آپ کو پتہ ہے کہ کچھ کو تو کچھ نہ کچھ ملا، کچھ کو نہیں ملا. اب مجھے نہیں پتا کہ اس تبدیلی کی وجہ کیا ہے. یہ کوئی جو ساڑ پھک رہے ہیں اس ٹائم، صافی صاحب نون لیگ کے خلاف ہی، ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہی یہ بات کر رہے ہیں. تو یہ صافی صاحب اس حد تک کیسے پہنچ گئے، یہ مجھے ابھی تک اس بات کا یقین آ نہیں رہا. یہ وہی پیلی صحافت اور پیلے سائفر والے صافی صاحب ہیں. بہرحال آگے چلتے ہیں. اگلی خبر یہ ہے جی کہ وفاقی حکومت نے نیشنل ڈیجیٹل کمیشن کے قیام کے لیے 50 کروڑ روپے بجٹ رکھا ہے، اور اس کے اوپر بھی ایک ریٹائرڈ آرمڈ فورسز سے کوئی آفیسر ہیں جن کے بارے میں اس ٹائم سوچا جا رہا ہے، ابھی تعینات نہیں کیا، غالباً مبینہ طور پر سوچا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر بھی انہی کو کسی کی ذمہ داری لگانی ہے. ان کا کام یہ ہوگا کہ ٹیبولیشن کریں گے، ڈیٹا گیدر کریں گے، سارے ڈیٹا کو ایک جگہ پر کریں گے. ڈیجیٹلائزیشن کا مطلب ہے کہ آپ کے میڈیا کے اوپر جو آپ کی ایکٹیویٹی ہے، سوشل میڈیا کے اوپر جو آپ کی ایکٹیویٹی ہے، اس سب کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ یہ ڈیجیٹلائزیشن جو ہوگی اس میں آپ کا پورا ڈیٹا بیس بنایا جائے گا. اب یہ ہو سکے گا کہ نہیں، میرا تجزیہ یہ کہ یہ بھی آپ کو ڈرانے کے لیے. یہ پیسے ویسے بھی رکھے ہیں، پیسے ویسے تو کھا لیے جائیں گے، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ، لیکن اس سے کچھ حاصل ہوگا نہ، اس سے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا. یہ نیا دور ہے، نئی دنیا ہے، نئی ٹیکنالوجی ہے. یہ ٹیکنالوجی ایسے نہیں رکتی. شیخ حسینہ نے بھی پہلے وہاں جماعت اسلامی پر پابندی لگائی تھی بنگلہ دیش کے اندر، تو اس کے بعد شیخ حسینہ نے سوشل میڈیا پر پابندی لگائی تھی. اگر وہ لگا سکتی تو پھر اسٹوڈنٹس یہ سب کچھ کرنے میں کامیاب نہ ہو سکتے. یہ خیال ہے لوگوں کا کہ وہ یہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ اب کر نہیں سکتے. تو یہ جو ڈیجیٹل کمیشن ہے اس نے ناکام ہونا ہے. ظاہر ہے 50 کروڑ روپیہ ضائع ہوگا، لیکن چلو پھر بھی شکر ہے صرف 50 کروڑ ہی فی الحال رکھا ہے. 40 ارب روپے والی جو فائر وال ہے اس کا حال تو آپ نے دیکھ ہی لیا ہے. اچھا جی، آگے مجھے نہیں پتا یہ مذاق ہے یا کیا ہے، لیکن خبر چل رہی ہے سوشل میڈیا پر کہ جتنی تیزی سے ہمارے ریٹائرڈ جو فوجی افسران ہیں ان کو نوکریاں دی جا رہی ہیں،
قریب ترین فوجی افسران کو لگ رہا ہے کہ پاکستان میں ہونے والے نکاح جو ہوں گے ان میں بھی گواہان کے اوپر یہ کنڈیشن ہوگی کہ کم از کم 4 میں سے 2 گواہ جو ہیں وہ ریٹائرڈ فوجی افسران ہونے چاہیے، اور وہ بھی جنرل لیول کے، تاکہ نکاح ہو سکے، کیونکہ ادروائز تو بے روزگار رہ جائیں گے، اور ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں نکاح میں جو گواہ ہوں گے ان کے لیے کوئی نہ کوئی قیمت بھی رکھ دی جائے، مطلب کہ فی بھی رکھ دی جائے. تو لگ رہا ہے یہی ایک طریقہ ہے جس سے معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھیں گے. عطر کاظمی صاحب نے بڑا زبردست تجزیہ کیا ہے. انہوں نے کہا اب سے چند ہفتے پہلے تک یا چند مہینے پہلے تک دانشور بنگلہ دیش ماڈل کی بات کرتے تھے. یاد کیجئے، ہم بھی آپ کو یہ بتا چکے ہیں کہ یہ بات سہیل وڑائچ صاحب بار بار کرتے تھے، لیکن اب قومی حکومت کی بات چل نکلی ہے، کیونکہ جو کچھ بنگلہ دیش کے اندر ہو گیا ہے، بلکہ اب تو بیچارہ بنگلہ دیش بھی قومی حکومت کی طرف جا رہا ہے. تو ان حالات کے اندر اب جو ہمارے دانشور ہیں ان کو پہلے، ویسے ہمارے دانشور تو اس ٹائم سن ہوئے ہیں، ان کو خود نہیں پتہ چل رہا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. میں بات کر رہا ہوں سہیل وڑائچ صاحب وغیرہ کی، جو کچھ ان کی باجی حسینہ کے ساتھ ہو گیا ہے، اس کے بعد بالکل ان کو سمجھ نہیں ہے کہ اب وہ کریں تو کیا کریں. بہرحال یہ تو ایک سچویشن ہے جس کے اندر وہ ہیں. لیکن اگلی خبر اس سے بڑی انٹرسٹنگ ہے. شہباز شریف نے ملک کے اندر کوئلے کے منصوبے لگائے، مین کوئلہ بھی امپورٹڈ، لوکل نہیں. اور اب وہ کوئلے کے جو منصوبے بجلی پیدا کرنے والے، جیسے ایک سائیوال میں لگایا، جس سے آلودگی بھی پھیل رہی ہے اور بجلی بھی بہت مہنگی، کیونکہ کوئلہ امپورٹ کرنا پڑتا ہے. وہ کوئلہ پہلے آف لوڈ ہوتا ہے آ کر کراچی پورٹ پر، پھر وہاں سے ٹرینوں پہ اور ٹرکوں کے اوپر وہ کوئلہ آتا ہے سائیوال، اس کا کیریج پڑتا ہے بہت زیادہ، تو وہ بہت ایکسپینسو ہو جاتی ہے اس سے بجلی. اب بات چیت چائنا سے شروع کی ہے، لوٹ کے بدھو گھر کو آئے، اب اس کو لوکل کوئلے پر کنورٹ کرنے کی بات چیت کر رہے ہیں، جس پر مشاہد حسین سید کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ کیا تو جو اس کی کنورژن ہوگی، ٹرانزیشن ہوگی فرام امپورٹڈ ٹو لوکل کول، وہ تقریباً 2.5 سے 3 ارب جو ہے وہ اس کے اوپر خرچ آئے گا. ارب ڈالر، یہ پاکستانی ارب روپیوں کی بات نہیں ہو رہی، 2.5 سے 3 ارب ڈالر اس کے اوپر لگیں گے کنورژن کرنے کے لیے. تو آپ یہ سوچیں، میرے خیال میں تو شریف خاندان کا جو بھی پیسہ باہر اور اندر ہے اس کو قبضے میں لے کر بیچ کر تو اس سے یہ قیمت وصول کرنی چاہیے، کیونکہ اس میں تب بھی انہوں نے کک بیکس بنائے تھے، اور یا مبینہ طور پر کہا جاتا تھا کہ کک بیکس بنائے ہیں، اور اب دوبارہ یہی اس کے اندر لگ رہا ہے کہ شاید اس میں سے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ لوگوں کا ایک تاثر ہے کہ شاید دوبارہ اس میں سے پیسہ جو ہے وہ بنایا جائے. اچھا جی، اگلی خبر جو ہے سمینہ پاشا صاحبہ نے ایک اچھا تجزیہ دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اب حکومت یہ قانون بھی بنا دے کہ جو نشان چھن جائے کبھی واپس نہیں ملے گا، کیونکہ بلے کا نشان پی ٹی آئی کو، کپتان کو جب بھی ملا لوگ دھڑا دھڑ ووٹ ڈالیں گے. تو اب اپنی جان بچانے کے لیے بہتر ہے کہ پکا ہی قانون بنا دیں کہ دوبارہ جو ہے وہ کسی کو بلے کا نشان جو ہے وہ نہیں دینا، جو چھن گیا وہ دوبارہ ہم نے آپ کو نہیں دینا. عمر ایوب صاحب نے فرمایا ہے کہ پاکستان کے اندر الیکشن کسی بھی وقت ہو سکتے ہیں. یہ بات درست ہے، کیونکہ جس وقت بھی یہ حالات قابو سے نکلے، اور وہ کسی وقت بھی نکل سکتے ہیں. تو جو پہلا کام کرنا پڑنا ہے پاکستان کے اندر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو، وہ جو الیکشن کی یہ لوٹ مار اور چوری کی ہوئی ہے اس کو واپس کرنا پڑنا ہے. اب اس کو ایک طریقہ تو یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کو لوٹا ہوا مینڈیٹ واپس دیا جائے. وہ تھوڑا شاید ٹیکنیکلی اب ان کے لیے فیس سیونگ لینے کے لیے ممکن نہ رہے کہ وہ اس کو واپس کریں. تو اس لیے لگ یہی رہا ہے، اور عمر ایوب صاحب کی بھی اسٹیٹمنٹ یہی ہے کہ پاکستان میں نئے الیکشن کسی بھی وقت ہو سکتے ہیں. اور یہ میں ان سے ایگری کرتا ہوں، کیونکہ اس وقت جو سچویشن ہے اس میں 3 پلیئرز ہیں جو بڑے 3 پلیئرز ہیں. سب سے بڑے پلیئر قاضی فائز عیسیٰ ہیں، ان کے ساتھ جوڈیشری نہیں ہے، وہ اکیلے کھڑے ہیں آپ کے سامنے. 1 یا 2 ججز ہیں. جج آپ نے پچھلی دفعہ دیکھا تھا جسٹس امین الدین اور جسٹس نعیم افغان، یہ ان کے ساتھ ہیں ٹوٹل پوری سپریم کورٹ کے اندر. اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر آپ کو پتہ ہی ہے جسٹس عامر فاروق صاحب کے علاوہ کوئی جج نہیں ہے جو اس طرف کھڑے ہیں. اور اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس عالیہ نیلم بھی اپنے خاصے آزاد فیصلے لے رہی ہیں، اور ججز بھی آزاد فیصلے لے رہے ہیں. تو اس سلسلے میں قاضی صاحب، پہلی بات قاضی صاحب اکیلے ہیں، ان کے ساتھ جوڈیشری میں کوئی نہیں ہے. دوسرے اس میں بڑے پلیئر جنرل عاصم منیر ہیں. اگر آپ فوج کے ادارے کی بھی جو نبض لیں، اور جو ریٹائرڈ اعلیٰ ترین افسران ہیں، مطلب کہ سابقہ لیفٹننٹ جنرلز ہیں یا سابقہ سیکرٹری دفاع ہیں، جتنے بھی بہت ہی سینئر عہدوں سے ریٹائرڈ آرمی جنرلز ہیں یا افسران ہیں، ان سے اگر آپ بات کریں تو وہاں سے سینس ملتی ہے کہ وہاں بھی ظاہر ہے فوج کے آرمی چیف کے طور پر جو ملکی دفاع سے ریلیٹڈ سارے
کام ہیں جو ان کی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں، وہاں تو فوج ایک پیج پر ہے، مین ہندوستان سے ریلیٹڈ معاملات یا دوسرے، یا جو ہماری دفاعی صلاحیت ہے اس سے ریلیٹڈ، لیکن یہ جو سیاسی کام کر رہے ہیں عاصم منیر صاحب اور ان کے چند دوست جو پاکستان کے اندر، وہ پریکٹیکلی اس ٹائم شریف خاندان کو مسلط کیے ہوئے ہیں پاکستان کے اوپر. یہ جو ان کا منصوبہ ہے، اسکیم ہے، اس میں فوج ان کے ساتھ نہیں ہے. تو پہلا میں نے کہا کہ قاضی صاحب کے ساتھ جوڈیشری نہیں ہے، جنرل عاصم منیر صاحب کے ساتھ ان کی یہ سیاسی جو ان کی یہ تحریک ہے یا جو ان کا سیاسی مہم ہے اس میں فوج نہیں ہے. اور تیسرا اس میں بڑا گروپ جو ہے یا بڑا کینڈیڈیٹ یا بڑا فیکٹر جو ہے وہ نواز شریف اور مریم، ایک ہی چیز ہیں وہ دونوں، باپ بیٹی. تو نواز شریف اور مریم ہیں، اور وہ کیونکہ سیاستدان ہیں تو ان کی پاور کہاں سے انہوں نے ڈرائیو کرنی تھی. جیسے قاضی صاحب نے جوڈیشری سے، عاصم منیر صاحب نے فوج سے، تو نواز شریف اور ان کی بیٹی نے ڈرائیو کہاں سے کرنی تھی؟ وہ سیاستدان ہیں، عوام سے کرنی تھی. تو ان دونوں کے ساتھ عوام نہیں ہے. تو اب یہ جو تناظر آپ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ قاضی صاحب کے ساتھ جوڈیشری نہیں ہے، عاصم منیر صاحب کے ساتھ اس سیاسی مہم جوئی میں فوج نہیں ہے، اور نواز شریف اور مریم نواز کے ساتھ عوام نہیں ہے. یہ تین جو میجر پلیئر، تین ستون اس پورے سسٹم کو، رجیم کو کسی نہ کسی طرح سے اٹھائے پھر رہے ہیں اور آگے لے کر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ تینوں اپنے اپنے گھر سے خالی ہیں، تو اس لیے معاملہ بہت دور چلتا ہوا آپ کو نظر آ نہیں رہا کہ یہ بہت دور چلا جائے گا. ڈسکا میں بجلی کے بلوں پر بھائیوں میں جھگڑا ہوا، ایک بھائی نے دوسرے کو قتل کر دیا. روز ایسے واقعات ہو رہے ہیں. صرف کل کے ایک دن کا واقعہ، جی ہاں کل کا بدھ کا دن تھا. بدھ کے دن میں کم از کم ہمارے پاس 4 ایسی خبریں ہیں جس میں لوگوں نے اپنی زندگی ختم کر لی ڈفرینٹ طریقے سے. کسی نے ڈوب کے، کسی نے کوئی گولیاں کھا کر، کسی نے کچھ اور کر کے. 4 سے زیادہ لوگوں نے کم از کم اپنی زندگیاں ختم کی ہیں صرف ایک دن میں. یہ تقریباً ہر روز یہ خبریں آ رہی ہیں جو ہم آپ کو دے رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ بجلی کے بل بہت زیادہ ہیں، گرمی بہت زیادہ ہے، لوگوں سے برداشت نہیں ہوتی، اور پھر یہ والے معاملات جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. اچھا جی، اگلی خبر جو آپ کے سامنے، وہ لاہور ہائی کورٹ نے عالیہ حمزہ صاحبہ کو رہا کر دیا. ہم نے آپ کو بہت پہلے تو نہیں، لیکن ظاہر ہے جب یہ معاملہ چل رہا تھا، ابھی ان کی حتمی ضمانت نہیں ہوئی تھی، تو میں نے آپ کو، جیسے صنم جاوید صاحبہ کے وقت پر میں نے آپ کو بتا دیا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کو اب رہا کر دیا جائے گا اور پکڑا نہیں جائے گا. اور اب میں آپ کو اگلی پریڈکشن دے رہا ہوں، ہفتہ لگے، 2 لگیں، 3 لگیں، 4 لگیں، اب ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو بھی انشاءاللہ رہا کیا جائے گا، اور اس کے بعد ان کو بھی کسی اور مقدمے میں شاید نہ پکڑا جائے. تھوڑا سا شاید ٹائم لگے یاسمین راشد صاحبہ کے کیسز میں، کیونکہ وہاں پر ابھی 2 اوپینین ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے. لیکن میرا تجزیہ یہ لگ رہا ہے، مجھے اب یہ لگ رہا ہے کہ ان کی رہائی بھی اب قریب ہے. ظاہر ہے اس میں جب میں قریب کہتا ہوں تو مہینہ 1.5 مہینہ تو اس میں، کیونکہ اتنی دیر تو جو انتظامات ہیں اس میں لگ جاتے ہیں، لیکن مجھے اب یہ لگ رہا ہے کہ اب ان کی رہائی بھی ہونے والی ہے. بہرحال اب جیسے میں نے آپ کو صنم جاوید صاحبہ کے بارے میں کہا تھا کہ وہ جہاں مرضی رہیں، لاہور رہیں، فیصل آباد رہیں، اسلام آباد رہیں، کے پی میں رہیں، ان کو اب یہ مزید گرفتار نہیں کریں گے. اسی طریقے سے اب عالیہ حمزہ صاحبہ کو بھی مزید گرفتار نہیں کیا جائے گا. دونوں نے بھرپور قربانی دی ہے، دونوں نے بھرپور طریقے سے جیل کاٹی ہے. اسپیشلی عالیہ حمزہ آج کی ہیرو ہیں، اور انہوں نے اور ان کے خاندان نے بہت بڑی قربانی دی ہے. اب پھر آپ کہیں گے کہ یہ میں تجزیہ کہاں سے لا رہا ہوں کہ انہیں دوبارہ گرفتار نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ پہلے بھی ان کے ساتھ ظلم کیا گیا، زیادتی کی گئی، جتنی دیر ان کو جیل میں رکھا گیا. اب ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے مقاصد پورے ہو گئے جس مقصد کے لیے ان کو جیل میں رکھا تھا، اس لیے ان کو مزید اب گرفتار نہیں کیا جائے گا. ٹرمپ پر حملے کے الزام کے سازش میں، حملے کی سازش کرنے کے الزام میں ایک پاکستانی نژاد آصف مرچنٹ کو گرفتار کیا گیا امریکہ کے اندر. کہا جاتا ہے کہ وہ ٹرمپ پر حملہ کرنا چاہتے تھے. اب حملہ انہوں نے کیا نہیں، غالباً حملہ کرنا چاہتے تھے. پلاٹ اس کا جو ناکام پلاٹ تھا، یا ابھی ایگزیکیوٹ نہیں وہ کر سکے تھے، ناکام ہو گئے. کراچی کے رہنے والے ہیں، اور غالباً یہ ان کے اوپر ایک الزام لگایا جا رہا ہے کہ ایران میں ان کے تعلقات تھے، اور اس وجہ سے وہ فارمر پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر وہ حملہ کروانا چاہتے تھے. ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے امریکہ میں، اور اب دیکھتے ہیں کہ آگے اس کیس کے اندر سے کیا ڈیولپمنٹ یا معلومات نکلتی ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. چلنے سے پہلے کافی ساری اور خبریں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی، وہ آج کے پنجابی ویلاگ میں کور کرتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد کروانا ہے کہ 9 اگست بروز جمعہ ہم ایک احتجاج کر رہے ہیں ناروے کے شہر اوسلو میں.
شام 6 بجے یہ احتجاج ہوگا. تاریخ دوبارہ بتا دیتا ہوں، 9 اگست اور بروز جمعہ. اور یہ جو ناروے اوسلو کی جو پارلیمنٹ ہے اس کے سامنے یہ احتجاج ہوگا. اگر آپ اس کے ارد گرد ہیں ضرور تشریف لائیے گا، میں بھی وہاں پر موجود ہوں گا. آپ سے ملاقات بھی ہوگی اور ہم مل کر عمران خان کے حق میں آواز اٹھائیں گے اور پاکستان میں جو ظلم جبر ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.